अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शोबिज़ पाकिस्तान में खुशामदीद। नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपके बेहद इसरार पर मीम से मोहब्बत का रिव्यू। अगर आप मेरी शुरू की वीडियो देखें तो मीम से मोहब्बत का रिव्यू पहले भी मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से इसकी तरफ ध्यान नहीं गया। तो आपकी कमेंट्स का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया। तो हाज़िर है मीम से मोहब्बत का आज का रिव्यू। सबिका का हर लम्हा बल्कि हर मुमकिन कोशिश है कि वो मोहित का दिल जीत ले। इसी वजह से शॉपिंग का प्रोग्राम भी बना रही है, तो उसका दिल है कि मोहित उनके साथ हो, लेकिन मोहित का दिल टूट चुका है। ना मोहित खुश है ना उसके दादा। क्या करें, तलहा तो अभी बेबस है। जैसे ही तलहा को पता चला है कि रोशी की शादी हो रही है, तलहा तो जैसे बुझ ही गया है। वो अपनी यादों में गुम है कि कैसे उसने रोशी का दिल तोड़ दिया। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि तलहा भी रोशी से मोहब्बत करता है, लेकिन कह नहीं पा रहा। तलहा मीटिंग का बहाना करके शॉपिंग मॉल से चला जाता है और एक दफ़ा फिर वही साहिल पर पहुंचकर रोशी की यादों में गुम खड़े होकर घंटों रोशी की बातों को याद करता है। किस तरह उसने इजहार मोहब्बत किया और मैंने उसे ठुकरा दिया है। शाहरुख की माँ शाहरुख को बताती है कि अभी मिसिस सुलेमान की कॉल आई है, उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। ये इतना सुनना था कि शाहरुख की तो जैसे जान में जान आ गई हो। शाहरुख अपने बदले की आग में इतना जल रहा है कि इसको ये भी नहीं पता कि एक मासूम लड़की की जिंदगी को पहले ही बर्बाद कर चुका है और अब बदला लेने के लिए दोबारा उसके सामने आ खड़ा हुआ है। रोशी के दादा जानते हैं कि रोशी सिर्फ तलहा को पसंद करती है और वो दादा जान से कह भी चुकी है कि वो बहुत उदास थी, कि उसका दिल और दिमाग दोनों मुतमईन हैं। हालांकि उसके दादा जानते हैं कि रोशी किसी और को नहीं बल्कि तलहा को पसंद करती है। दादा जान रोशी की मर्जी जानने के लिए उसके कमरे में आते हैं, उससे बातें करते हैं कि शायद रोशी अपनी पसंद बता दे, लेकिन नहीं। रोशी कहती है कि मैं दिल से ही इस रिश्ते को कबूल करती हूँ। दादा जान रोशी के सामने अरसलान के घर वालों की काफ़ी तारीफ करते हैं। उसे बताते हैं कि अरसलान अच्छा बच्चा है और उसके घर वाले भी हमें काफ़ी पसंद आए हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा दिल इस बात पर राज़ी है तो ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं। रोशी कहती है कि दादा जान, अगर आपकी दुआएं मेरे साथ हैं तो मैं हर वक्त खुश रहूंगी। शाहरुख शादी की बात सोच सोच कर काफ़ी खुश है। वो समझ रहा है कि वो अपनी चाल में कामयाब हो चुका है। उधर सलीका किशमिश से काफ़ी नाराज़ है। वो कहती है कि आप मुझे मनाने नहीं आए, ना ही आपने खुद अपने हाथों से मेरे लिए सूजी का हलवा बनाया है। लेकिन किशमिश है कि वो तो सलीका के सामने ऊँची आवाज़ से बात भी नहीं करते। वो सलीका से पूछती हैं कि मेरी वाइट शर्ट कहाँ है? तो सलीका कहती है कि वहीं देख लो जहाँ होती हैं, मुझे नहीं पता। इतने में रानो किशमिश की वाइट शर्ट लेकर आ जाती है और उसे देती है। ये देखकर सरीका को काफ़ी गुस्सा आता है। किशमिश उठते हैं और वहाँ से अपनी शर्ट लेकर चले जाते हैं। रानो एक मर्तबा फिर सरीका को वहमों में मुब्तला करने की कोशिश करती है कि बीबी जी, आपको कोई बीमारी तो नहीं? आप हर वक्त क्यों ऐसे बैठी रहती हैं? मुझे लगता है कि आपकी हड्डियों ने आपके गोश्त का आपका गोश्त छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि आपको कोई शदीद बीमारी होने का अ, इम्कान है। लिहाजा आप उठें, काम करें, काम में अपना जी लगाएं। इस तरह फारग बैठ-बैठ कर तो आप बीमार हो जाएँगी। मोहित के दादा मोहित का दिल बहलाने की कोशिश करते हैं, जो एक कोने पर गुमसुम बैठा है। मोहित ने ना तो यूनिफ़ॉर्म चेंज किया है और ना ही खाना खाया है। मोहित के दादा उसे समझाते हैं कि देखो मोहित, मैंने अपनी शादी अपनी मर्ज़ी से की और तुम्हारे पापा ने भी तुम्हारी मम्मा से अपनी मर्ज़ी से शादी की। तो तलहा को भी तो ये हक है ना कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करे। लेकिन मोहित कहता है कि नहीं, सिबिका आंटी गंदी हैं, मुझे तो सिर्फ रोशी ही अच्छी लगती है। तो दादाजान कहते हैं क्या करें बेटा, रोशी तो मुझे भी बड़ी पसंद है। रोशी के घर वाले, माही, उसका हामन और उसकी फूफो सारे एक जगह पर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और रोशी की मंगनी की तैयारियां हो रही हैं। सिबिका एक मर्तबा फिर तलहा और मोहित के साथ आउटिंग पे जाती है। वो मोहित से कहती है कि हम तुम्हारे फेवरेट पार्क में चलेंगे, वहाँ खूब घूमे फिरेंगी और फिर आइसक्रीम खाने भी चलेंगे। लेकिन मोहित है को एकदम चुप सा हो गया है, वह कोई जवाब नहीं देता। तलहा अपने बाप से कहता है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं, कल भी आपका बीपी काफ़ी हाई था, आप क्यों अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं दे रहे?
تو طلحہ کے والد کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو طلحہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کل ٹائم نکالیں، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ طلحہ آفس کے لیے نکلتا ہے تو سبیکا کی کال آ جاتی ہے۔ طلحہ اسے اپنے سارے دن کی روٹین بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ نہیں، آج میں نہیں مل سکتا کیونکہ مجھے بابا جان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، ان کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی ہے اور موہت کو بھی اسکول سے پک کرنا ہے۔ تو سبیکا کہتی ہے کہ تم اپنے والد کو ہاسپٹل لے کر جاؤ، موہت کو میں پک کر لوں گی اور اپنے ساتھ گھر لے آؤں گی۔ طلحہ کافی منع کرتا ہے لیکن سبیکا کے اصرار پر وہ مان جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، دھیان رکھنا، موہت کو ٹائم سے اسکول سے لے آنا اور اپنے ساتھ ہی رکھنا۔ سارے گھر والے بیٹھے روشی کی منگنی کی شاپنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ماہی اسے بتاتی ہے کہ پلیز ایک دفعہ یہ جوڑا تو دیکھ لو، بہت پیارا ہے، لیکن روشی ہے کہ مایوسی سے منہ نیچے لٹکا دیتی ہے۔ تو ماہی دیکھ کر پریشان سی ہو جاتی ہے۔ پھپھو کہتی ہیں کہ روشی، تم اپنا منگنی کا جوڑا خود کیوں نہیں خریدنے گئی؟ سبیکا موہت کو اسکول سے پک کر کے گھر لے آتی ہے۔ موہت بہت اداس ہے۔ سبیکا موہت کا دل بہلانے کی کافی کوشش کرتی ہے لیکن موہت ہے کہ چپ کر کے ایک کھلونا لے کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ نہ وہ کچھ کھاتا ہے نہ کسی سے بولتا ہے۔ سبیکا کافی کوشش کرتی ہے اسے کارٹون کے ساتھ بہلائے، کھلونوں کے ساتھ بہلائے، لیکن موہت ایک دم سے خاموشی اختیار کر چکا ہے۔ سبیکا کہتی ہے کہ موہت، اگر آپ کا کارٹون دیکھنے کا موڈ نہیں ہے تو ٹوائس سے کھیل لو، تمہارا دل بہل جائے گا۔ لیکن موہت کہتا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں کھیلنا۔ اتنے میں سبیکا کے آفس سے کال آ جاتی ہے۔ انہیں کسی فائل کی ضرورت ہوتی ہے تو سبیکا کو آفس میں بلایا جاتا ہے۔ سبیکا پہلے تو بہانہ کرتی ہے کہ میں مصروف ہوں، نہیں آ سکتی، لیکن آفس والے کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارا آنا بہت ضروری ہے، بے شک تھوڑی دیر کے لیے آئیں لیکن آفس ضرور آئیں، ہمیں وہ فائل خود دے کر جائیں۔ سبیکا کہتی ہے کہ اچھا، میں آتی ہوں۔ سبیکا اپنی میڈ سے کہہ کے جاتی ہے کہ موہت کا خاص خیال رکھے، اس کے پاس بیٹھنا، ادھر ادھر کہیں مت ہونا، بچے کا دل بہلاتی رہنا، اسے کھانے پینے کے لیے بھی دینا اور اس کے ساتھ خوب کھیلنا۔ لیکن میڈ بھی تھوڑی دیر کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے اور موہت کمرے میں بیٹھا اکیلا ڈر رہا ہوتا ہے۔ میڈ موہت کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کر فون پہ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ موہت کمرے سے اٹھ کر باہر آ جاتا ہے اور سوئمنگ پول کے پاس چلا جاتا ہے اور اچانک سے اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور موہت سوئمنگ پول میں گر جاتا ہے۔ قریب کھڑا چوکیدار بھی اپنے کام میں مصروف ہے، اسے بچے کے گرنے کا ذرا بھی پتہ نہیں چلتا۔ دوسرا چوکیدار بھاگتا ہوا آتا ہے اور موہت کو پول سے نکالتا ہے۔ وہ نوکرانی کو کافی ڈانٹتا ہے کہ کہاں تھی تم نے دیکھا نہیں کہ یہ بچہ پول میں گر گیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں واش روم میں گئی تھی۔ اسے کافی ڈانٹتا ہے اور بچے کو باہر نکال لیتا ہے۔ پانی میں گرنے کی وجہ سے موہت بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سبیکا کی ماں گھر میں داخل ہوتی ہیں تو پوچھتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ بچہ کون ہے؟ دیکھتے ہی وہ پہچان لیتی ہیں، یہ تو موہت ہے، کیا ہوا اسے؟ تو نوکر بتاتے ہیں کہ بیگم صاحبہ، بچہ پول میں گر گیا تھا۔ وہ اسے جلدی سے گاڑی میں ڈالتی ہیں اور ہاسپٹل لے جاتی ہیں۔ سبیکا کی ماں فون کر کے طلحہ کو ہاسپٹل بلا لیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ پتہ نہیں موہت کیسے پول میں گر گیا۔ طلحہ کہتا ہے کہ آنٹی، اسے تو سوئمنگ بھی نہیں آتی، تو وہ کیسے پول میں گر گیا؟ موہت کہاں ہے؟ جلدی مجھے بتائیے۔ سبیکا کی ماں کہتی ہیں کہ ڈاکٹر اسے دیکھ رہے ہیں۔ طلحہ گھبراتا ہوا کمرے میں چلا جاتا ہے جہاں ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ سبیکا کی ماں اسے فون کر کے بتاتی ہے کہ جلدی آؤ، موہت بہت سخت بیمار ہو گیا ہے، وہ پول میں گر گیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ اب اس کی طبیعت بہتر ہے۔ طلحہ سبیکا سے پوچھتا ہے کہ موہت پول میں کیسے گرا، لیکن سبیکا کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ طلحہ کہتا ہے کہ میں نے اسے تمہارے سپرد کیا تھا، تمہاری ذمہ داری لگائی تھی، تو پھر وہ کیسے پول میں گر گیا؟ سبیکا کہتی ہے میرا یقین کرو، میں سارا دن موہت کے ساتھ ہی تھی، لیکن مجھے اچانک سے آفس جانا پڑا، لیکن میں میڈ کی ذمہ داری لگا کر گئی تھی، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے پول میں گر گیا۔ طلحہ سبیکا کی کافی انسلٹ کرتا ہے تو سبیکا کہتی ہے پلیز آہستہ بولو، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سبیکا کی ماں بھی طلحہ کو کافی دلاسا دیتی ہے۔ روشی کو آج موہت کافی زیادہ یاد آ رہا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ سے اس کی تصویریں نکالتی ہے اور اپنے سامنے رکھ کر دیکھتی ہے اور دل ہی دل میں کہتی ہے کہ موہت، آج تم مجھے بہت یاد آ رہی ہو، لیکن میں کیا کروں، مجھے وہاں تک آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ تم سے ایک دل کا رشتہ بن گیا ہے۔ طلحہ موہت کی حالت دیکھ کر کافی افسردہ ہو جاتا ہے
اور ہسپتال کی ایک کونے پر کھڑا ہو کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ روشی موہت کو یاد کرتے کرتے سو جاتی ہے۔ طلحہ، سبیکا اور سبیکا کی ماں ساری رات ہسپتال میں رہتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ کا بچہ اب خطرے سے باہر ہے، ہم کچھ دیر اسے اور یہاں رکھیں گے اور اس کے بعد ڈسچارج کر دیں گے۔ طلحہ موہت سے کہتا ہے کہ بیٹا آئی ایم سوری، میں نے تمہاری حفاظت نہیں کی، مجھے پتا ہے کہ تم سبیکا کے گھر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن میں نے زبردستی تمہیں وہاں بھیجا، بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اچانک موہت کے ٹیبلٹ پر ایک کال آتی ہے۔ طلحہ دیکھتا ہے تو روشی کی کال ہوتی ہے۔ روشی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر موہت کو کال کر لیتی ہے۔ روشی موہت کو ہاسپٹل دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا موہت، تم ہاسپٹل کیوں ہو؟ تو طلحہ بتاتا ہے موہت کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہم ہاسپٹل میں ہیں۔ وہ ہاسپٹل کا نام بھی بتاتا ہے اور اس کے بعد کال کاٹ دیتا ہے۔ روشی صبح ہوتے ہی بنا کچھ بتائے گھر والوں کو ہاسپٹل کے لیے نکل جاتی ہے۔ راستے میں وہ موہت کے لیے بالون لیتی ہے تاکہ موہت اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ روشی موہت کو دیکھ کر بے اختیار گلے سے لگا لیتی ہے اور خوب پیار کرتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر طلحہ بھی کافی شرمندہ ہوتا ہے۔ روشی پوچھتی ہے کہ کیا ہوا موہت، تم کیسے پول میں گر گئے؟ تو موہت بتاتا ہے کہ میں سبیکا آنٹی کے گھر گیا ہوا تھا اور وہیں پہ گر گیا ہوں۔ روشی موہت کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ تو ایک بہادر انسان ہو اور اس طرح بہادر لوگوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے حادثے ہوتے رہتے ہیں، اس لیے تم پریشان نہ ہو، تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ سب کچھ کہہ کر روشی موہت سے کہتی ہے کہ موہت اب میں جانا چاہوں گی، اپنا خیال رکھنا، تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ روشی کے نکلتے ہی طلحہ بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن روشی کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں بس پریشان تھی اس لیے موہت کا حال پوچھنے آ گئی، دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ لیکن روشی بھی جاتے جاتے طنز کے چند فقرے طلحہ کے لیے بول ہی جاتی ہے کہ مجھ جیسی لاپرواہ نان سیریس لڑکی تو موہت کا خیال رکھ ہی نہیں سکتی، میرے خیال میں آپ اور سبیکا اس کا زیادہ بہتر خیال رکھ سکتے ہیں اور میرے خیال میں رکھ بھی رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر روشی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگلی صبح جب طلحہ کے والد اٹھتے ہیں تو گھر کے نوکروں سے پوچھتے ہیں کہ طلحہ اور موہت کہاں ہے، لیکن موہت کے بارے میں طلحہ نے سختی سے کہا ہوتا ہے کہ وہ بابا کو کچھ نہ بتائیں کیونکہ ہم وہ پریشان ہوں گے اور ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ طلحہ کے والد کے پوچھنے پر سلطان کہتا ہے کہ صاحب آپ پریشان نہ ہوں، طلحہ بھائی بس آتے ہی ہوں گے۔ روشی اپنی منگنی کے لیے تیار ہو کر بیٹھی ہے تو ماہی اسے لینے کے لیے آتی ہے تو کہتی ہے کہ روشی تم کافی خوبصورت لگ رہی ہو۔ ماہی کہتی ہے دیکھو روشی، اگر تم نے اس رشتے کے لیے یہاں کی ہے تو دل سے خوش بھی ہونے کی کوشش کرو۔ تو روشی کہتی ہے تم فکر مت کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں اور خوش بھی ہوں۔ ماہی کہتی ہے کہ آج اتنے خاص فنکشن میں مجھے موہت کی بہت یاد آ رہی ہے، تم نے دیکھا تھا میری شادی پر وہ کس طرح تمام رسموں میں تمہارے ساتھ شریک تھا۔ تو روشی کہتی ہے تمہیں تو بس آج اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے، میں تو اسے ہر روز اور ہر لمحہ یاد کرتی ہوں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اس بچے کے ساتھ ایک دل کا رشتہ بن گیا ہے اور مجھے وہ بہت پیارا لگتا ہے، میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں۔ طلحہ موہت کو گھر لے کر آتا ہے تو طلحہ کے والد پوچھتے ہیں طلحہ بے کہاں تھے تم لوگ، کل رات سے نظر نہیں آ رہے؟ تو طلحہ بتاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس لیے میں موہت کو لے کر ہاسپٹل گیا تھا۔ تو طلحہ کے والد پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے بعد طلحہ انہیں ساری حقیقت بتاتا ہے۔ طلحہ کے والد کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہو گیا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ طلحہ کہتا ہے کہ آپ ہم وہاں پریشان ہوتے، پہلے ہی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ کو نہیں بتایا گیا۔ دوسری جانب شارق کے گھر والے منگنی کی رسم کرنے کے لیے آئے ہیں، دونوں خاندان کافی خوش ہیں۔ روشی کو بھی منگنی کی رسم کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ روشی تو جیسے صدمے سے نہ ڈال ایک بت سی بن گئی ہے، اسے کچھ خبر نہیں کہ میری جس سے منگنی ہو رہی ہے آخر وہ کون ہے۔ ارسلان، جس کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اس کے پاس لا کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ منگنی کی رسم بھی ہو جاتی ہے، لیکن روشی ہے کہ آنکھ اٹھا کر بھی شارق کی طرف نہیں دیکھتی۔ سب لوگ بہت خوش ہیں اور باتوں میں مصروف ہیں اور شارق اسی موقع کی تلاش میں ہے کہ وہ اکیلا پا کر روشی کو حقیقت بتائے۔
جیسے ہی سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو شارق ایک دم سے کہتا ہے مبارک ہو روشی۔ تو روشی چونک جاتی ہے اور شارق کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ یہ کیا، یہ تو شارق ہے۔ شارق اسے دھمکی دیتا ہے کہ خبردار اگر کچھ بولا تو یا یہاں سے اٹھ کر گئی۔ میں نے تمہارے واٹس ایپ پر ایک ویڈیو سینڈ کی ہے، اس ویڈیو کو دیکھو۔ میرے خیال میں تمہیں کافی ویڈیو پسند آئے گی۔ روشی جب دیکھتی ہے تو وہ وہی ویڈیو تھی جب شارق اسے اپنے ساتھ ہوٹل میں لے کر گیا تھا۔ سبیکا کی ماں سبیکا سے کہتی ہے کہ کیا تم نے طلحہ کو کال نہیں کی، موہت کے بارے میں نہیں پوچھا؟ سبیکا کہتی ہے کہ امی آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ ہسپتال میں اس نے میری کافی انسلٹ کی اور ابھی بھی آپ چاہتی ہیں کہ میں اسی کی خوشامد کروں۔ سبیکا کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ طلحہ سے منگنی توڑنے کا فیصلہ بھی تمہارا اپنا تھا اور اب دوبارہ رشتہ جوڑنا بھی تمہارا اپنا ہی فیصلہ ہے۔ تو سبیکا کہتی ہے کہ میں کیا کروں، میں بدل تو رہی ہوں اپنے آپ کو، اور اس سے زیادہ کیا کروں۔ سبیکا کی ماں کہتی ہیں کہ بیٹا اگر اس رشتے کو برقرار رکھنا چاہتی ہو تو تمہیں طلحہ سے ملنا چاہیے اور ایک مرتبہ سوری کرنا چاہیے۔ سبیکا طلحہ سے ملنے کے لیے آتی ہے تو طلحہ بہت غصے میں آ جاتا ہے اور سبیکا کی ایک دفعہ پھر بے عزتی کر دیتا ہے۔ تو سبیکا کہتی ہے کہ تم سے دوبارہ رشتہ جوڑنا میری بہت بڑی غلطی تھی۔ سبیکا کہتی ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں کہ تمہیں چاہا جائے، تم سے دوبارہ رشتہ جوڑنا میری بہت بڑی غلطی تھی۔ تم احساس جرم میں مبتلا ایک ایسے شخص کو جو نہ تو خود خوش رہ سکتا ہے اور نہ ہی اپنے ارد گرد لوگوں کو خوش رکھ سکتا ہے۔ میں جا رہی ہوں۔ روشی اپنی ویڈیو دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے